अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आजकल जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अवाम आगे महंगाई से परेशान है और अब जो मुल्की सियासत में सिलसिला शुरू हुआ है उन्होंने उनको मजीद जहनी मरीज बना दिया है। क्या तबसरा करेंगे हालात हाजरा के ऊपर आप? वैसे तो सच्ची बात है, हालात हाजरा क्या हैं, ये हमारे सदियों पे मुहित हैं, हालात हाजरा नहीं है। ये जो बिकाऊ हैं, ये कभी नवाब सिराजुद्दौला को बेचा है इन्होंने, कभी सुल्तान टीपू को, वो क्या नाम है उनके, मीर जाफर, मीर सादिक वगैरह। तो ये आजकल के मीर जाफर, मीर सादिक हैं। हमारे यहाँ ये धोखा देना, फरेब देना, इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाना, ज़मीर फरोशी, ये आम बातें हैं। अच्छा, आपने पूछा कि जी इस पे क्या तबसरा है, तो पहली बात यह है कि ये हालात हाज़रा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था, दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारा आज का बहरे ज़ुल्मात छांगों मांगों से सिंध हाउस तक फैला हुआ है और हमारे आज के घोड़े जो हैं वो 4 नहीं 2 टांगों वाले हैं। और जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा, मैंने पहले भी आपको बताया। देखो, जो कुछ आप काश्त करते हो वो आपको काटना पड़ता है। और ये जो मगरबी जमहूरियत है, ये मगरब को रास है, चूंकि वहां पैदा हुई। इसकी मैं क्रूड मिसाल देता हूं ताकि टीनेजर्स भी समझ जाएं। देखो, गाड़ी जिस मुल्क, मुआशरे, जिस तहजीब में आई, मैं कार की बात कर रहा हूं, मोटर कार की। अच्छा, उनको डे 1 से उसकी तमीज है, उनको डे 1 से उनकी तरबियत है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। हमें आज तक तकरीबन 100 साल हो गए बड़े सगीर में कार को आए, हमें आज तक गाड़ी चलाने की तमीज नहीं आई। स्टीयरिंग पे बैठ जाना और इंजन स्टार्ट कर लेना, ये गाड़ी चलाना नहीं है। देखो, वेस्ट में हॉर्न देना जो है वो गाली समझा जाता है, हमारे यहां कोई इशू नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, ना पार्किंग की तमीज है आज तक। मस्जिद के बाहर भी ये काम होता है कि आदमी अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी 3 गाड़ियों के पीछे खड़ी कर जाता है। अच्छा, ट्रैफिक साइंस हैं आपके, उनकी औकात कोई नहीं है। आपके 3 पुलिसिये बैठे होते हैं, एक मोटरसाइकिल पे वायलेट कर रहे होते हैं, और करना क्या होता है, उन्होंने कानून का नफाज करना। यही हाल है आपकी डेमोक्रेसी का। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपका 5-5.5 फुट का आदमी 6-6.25 फुट के किसी गोरे का सूट लंडा बाजार से लेके उसको काटे पीटे बगैर ही पहन ले, वो पतलून के पांचों में फंस के गंदी नाली में जा गिरेगा। यही हमारे साथ हो रहा है। हम देखो, सदियों रहे हैं रियाया। अब 14 अगस्त 1947 को एक घंटी बजी, एक बटन दबा जी, आजाद हो गए। ऐसी नहीं आजादी होती। आजादी का एक मतलब होता है, आप अपने पांव पे खड़े हो, आप आजाद हो, आपकी राय आजाद है, आपके बच्चे, आपका माहौल, आपका खाना पीना, आपका आर यू एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। खैरातियों बेचारों ने, कीमे के नानों ने, या ये बिरयानी की प्लेटों ने, इनसे आजादी और आजादाना राय वगैरह की ये नहीं हो सकता। देखो, इस जमहूरियत ने हिंदुस्तान को भी, ग्रैंड टोटल क्या है, बतदरीज होते 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 कहां पहुंचे? नरेंद्र मोदी। ओ यार, को बात है। अमेरिका में देख लो, अमेरिकन डेमोक्रेसी ने उनको क्या दिया? पहले दिया ट्रंप, अब दिया जो बाइडेन। वो बात करते हुए उसको तज़कीर व तानीस की तमीज नहीं होती। अभी पिछले दिनों में खबर पड़ी 17 देर तक। अपना ये अगर लंडे की जमहूरियत के बगैर गुजारा नहीं है आपका, तो भाई इतना कर लो कि लंडे का ये सूट, मेरा मतलब जमहूरियत, ये किसी अच्छे दर्जी के पास ले जाओ, उसे कहो कि यार ये 6.25 फुट के 6.5 फुट के गोरे का सूट है, मेरे कद्दो कामत के मुताबिक इसकी काट छांट करके, ताकि मेरा गुजर बसर हो जाए। इसके कुछ अदब आदाब हैं। ये लल्लुओं पंजुओं का काम नहीं है, ये भूखों नंगों का, अनपढ़ों का, जाहिलों का काम नहीं है। मैंने चंद दिन पहले लिखा, आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए एक चिंची चराने वाला बेचारा वो
اپنی زندگی سمیت اپنی سواریوں کی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے. ان حالات میں جمہوریت پھر جیسا ووٹر ہے ویسا ہی ووٹ ہے اور ویسا ہی وہ ووٹ لینے والا ہے. یہ سارا ایک شیطانی چکر ہے جس میں آپ گرے ہوئے. لیکن یہ چونکہ مقبول فیشن ہے اور میں ذہنی طور پہ مزید گالیوں کے لیے تیار ہوں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. یہی تبصرہ ہے میرا. حسن صاحب، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 90 کی سیاست دہرائی جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھولے آدمی ہیں، سویٹ آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، گدی نشین ٹائپ بھی ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پتا. میں نے ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. صرف انہوں نے اپنا مینرزم، اطوار، لباس، ڈیل کرنے کا طریقہ بدلا. اب چونکہ نہ کوئی نواب ہے، نہ کوئی ٹیپو سلطان ہے، نہ سلطان ہے نہ نواب ہے. صحیح. اگر ان کی جگہ یہ اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، ہیڈز کیا ہیں ان کے خاک، ان کی فیملیز ہیں پیچھے ان دکانوں کے پیچھے. تو یہ تاریخ ہماری روز اول سے یہی ہے. یہ بے ضمیر جو ہیں یہ میر جعفر اور میر صادق کے نئے جنم ہیں. ٹھیک. یہ ان کے نئے چہرے ہیں، یہ ان کی نئی نسلیں ہیں. یہی ہوتا ہے. تو کسی نے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا، کسی نے ٹیپو سلطان کو چیٹ کیا، بس ختم ہوئی بات. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. اس لیے یہ 90 کی دہائی شاہی نہیں ہے. ہاں، یہ صدیوں کا. ٹھیک ہے حسن، مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، خبروں کے مطابق تحریک انصاف نے ترین گروپ سے رابطہ کیا ہے، انتہائی قدم نہ اٹھانے کی درخواست کی ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگوں کے خلاف انتہائی اقدام کیے، اتنے پرانے وفاداروں، جنہوں نے کیا کہتے ہیں فارسی میں دامے درمے سخنے، ان کی مدد کی، ان کو یہاں تک لے کے آئے، ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کیا، ان کو ایک اقتدار تک پہنچایا، ان کے خلاف تو انتہائی قدم لیتے ہوئے آپ نے سوچا کچھ نہیں. کس منہ سے ان سے کہہ رہے ہو آپ؟ اور دیکھو بات سنو، ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے لیڈرشپ میں. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، حضور پہ ہم ہر مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو صدقے واری جاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بندہ بات سننا گوارا نہیں کرتا. تو حضور کا جو مینرزم ہے وہ ایک پیکج ہے ان کی زندگی، وہ مشل نہیں ہے، وہ مشلوں، زمین سے آسمان تک مشلوں کا ایک راستہ ہے، مشلوں سے بھرا ہوا. دیکھو ان کے ایک غلام تھے، میں انورٹڈ کاماز میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ پیدائشی غلام نہیں تھے، بکتے بکاتے آپ تک پہنچے. زید ان کا نام تھا. اچھا، کیونکہ خاندانی طور پہ غلام نہیں تھے تو ان کے جو بزرگ تھے، باپ چچا وغیرہ، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے بالآخر ان تک پہنچ گئے. حضور نے ان کی بڑی ان کو عزت دی، جو ان کی عادت تھی، ان کو ان کی مہمان نوازی کی. وہ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد انہوں نے حضور سے کہا کہ جی یہ جتنے میں خریدا ہے معاوضہ. انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ بیٹا ہے، بیٹوں کے تو معاوضہ نہیں ہوتے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جائے. وہ اندازہ لگاؤ، حضرت زید کے بزرگوں نے کہا آؤ بیٹا، تو انہوں نے پوچھا کہاں؟ میں تو نہیں ان کو چھوڑ سکتا. یار کیا بات ہے کہ باپ تو کیا، انہوں نے کہا میں تو ان کے لیے کائنات چھوڑ سکتا ہوں، میں ان سے دور نہیں رہ سکتا، ملنے آ جایا کروں گا. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے اپنائیت. غزوات میں صحابہ سینے نکال کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہوا ہے. احد میں کیا نہیں ہوا؟ غزوہ احد میں ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں مشکل وقت میں. بالکل کر دیتے تھے، جانیں قربان کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ وہ چوہے سب سے پہلے شپ کو چھوڑتے ہیں جب وہ طوفان میں گرتا ہے، تو یہ رکا ہی نہیں. وجہ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے.
میر کارواں تو باپ کی طرح ہوتا ہے, وہ ماں کی طرح ہوتا ہے. اس کے لیے ایک خاص طرح کی عقیدت ہوتی ہے, ایک شفقت ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, وفاداری ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کمانا پڑتا ہے. جو ایک چھوٹے سے بحران میں, ایک معمولی سے کرائسس میں کیا اوقات ہے اقتدار کی. بڑے بڑے برسر اقتدار کدھر گیا ضیاء اللہ, کہاں ہے ایوب خان, کہاں سپرد خاک ہوئے ذوالفقار علی بھٹو. کیا یہ معمولی باتیں؟ ایک بحران آیا معمولی, چھوڑ کے چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ ہم میں کیا. ٹھیک ہے وہ بہت برے ہوں گے, لیکن آپ کو چھوڑتے ہوئے اتنی آسانی سے چھوڑ گئے تو کوئی بات آپ میں بھی ہے نا, کوئی کمی آپ میں بھی ہے. تو ذرا ہوا پہ سوار جو گھوڑا جو ہے اس سے نیچے اتریں. ریالٹیز ہیں لوگوں سے, ہاں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اس لیے آپ نے ان لوگوں کو تو پریکٹیکلی دھکے دے کے نکالا ہے. وہ ورنہ جنہوں نے جند جان قربان کی ہو پارٹی پہ, اپنا سارا کچھ دیا ہو پارٹی کو, سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے کسی بھی بندے کے لیے, اور خاص طور پہ کامیاب لوگوں کے لیے؟ وہ ہوتا ہے ان کا وقت. مین آورز سارے دیے, پیسہ دیا, اسٹریٹجیز بنائی, بھاگ دوڑ کی. یہ آرام سے نکال کے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہو آپ نے, عرب کہتے ہو کہ جی آپ نے آخری حد تک نہیں جانا. پتا نہیں, مجھے تو ان سے بھی چیڑ ہو جائے گی اگر یہ آخری حد تک نہ گئے. میرے نزدیک یہ بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ ہیں جو چھوڑ گئے. یہ چھوڑ کے واپس آنے والے بھی ویسے ہی ہوں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ او بھائی آپ لوگوں نے اپنے لیڈرز کو تربیت دینی ہے, ان کو ٹرین کرنا, ان کو جھٹکے دینے ہیں. آپ ان کو اوتار بنا کے, دیوتا بنا کے, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. پروگرام میں لیں گے یہاں پر ایک بریک, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حاجی صاحب, چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جلوسوں کی کال واپس لیں, یہ نہ ہو کہ سب کو پچھتانا پڑے. میری تو دعا ہے اللہ پاک ان سب کو پچھتانا پڑے, اور اس طرح پچھتانا پڑے کہ ان کی دو چار نسلوں کو نہ یہ پچھتاوا بھولے. دیکھو بات سنو, چودھری شجاعت بہت متوازن, بہت میچور, اعتدال پسند, متوازن قسم کے بہت ہی آدمی ہیں, میچور ہیں, دانائی جسے کہتے ہیں. میں ذہانت کی بات نہیں کر رہا, ذہانت ایول بھی ہوتی ہے, بے شک. جو دانش ہوتی ہے وہ ایول نہیں ہوتی, وہ ہر جگہ پہ گڈ تلاش کرتی ہے, وہ مثبت ہوتی ہے. تو یہاں تو ارد گرد جنونی ہے. یہ شکر الحمدللہ کہ یہ جنونی ہے. یہ چودھری شجاعت کی بات سن لیا تو یہ ان کا سروائیول یقینی ہو جائے گا. اللہ کرے چودھری شجاعت کی بات ایک کان سے سنیں, دوسرے سے نکال دیں, تاکہ یہ اپنے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں. بس کرو یار, 74 سال ہو گئے ہیں, اب چودھری شجاعت صاحب آ گئے ان کو مشورے دینے. بالکل نہیں, ان کو یہ کام کرنا چاہیے. چودھری صاحب پلیز اچھی بات اپنے تک رکھیں, یہ اس قابل نہیں ہے. جی حضرت صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے ضمیر فروشی کے خلاف قوم کا غصہ منحرف سامنا نہیں کر سکتے, واپس آئیں گے. اچھا آ بھی جائیں تو کیا ہے, اخباروں میں نہیں خبریں چھپتی ہوتی ہیں. یہ ان کا واپس آنا ایسے ہی ہوگا کہ جی وہ ماں اتنے بچے چھوڑ کے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی اور پھر بعد میں واپس آ گئی. ایسی بیگم کے بھی صدقے, ایسے صاحب کے بھی میں واری جاؤں. وہ آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, چھوڑو, ممبران دباؤ, بس. لیکن بازیگر ہیں, تماشا دیکھو آپ. لیکن صاحب تحریک انصاف کے ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر پارٹی چھوڑنے والوں پر گالم گلوچ کر رہے ہیں. اچھا دیکھو, میں سچی بات ہے جو کہ گفتگو میں بھی گالی والی استعمال کرتا ہوں, اس لیے میرا تو اس پہ بھاشن دینا اچھا نہیں لگتا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ قاضی حسین احمد اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارے, بہت ہی عالی شان انسان تھے, اور میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا. تو میری تو بلکہ بیٹی کے کانوں میں اذان بھی قاضی صاحب نے دی تھی. تو ایک بار ایمی ان کی گفتگو میں بات کرتے ہوئے, میں ہائپر سا ہوں تو میں 2-3 گالیاں ادھر ادھر میرے منہ سے نکلیں تو آئی سڈنلی ریئلائز کہ یار یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے معذرت چاہی. میں نے کہا قاضی صاحب میری بری عادت ہے, ہم پنجابیوں میں نارملی گفتگو کرتے وقت نا جب
ذرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو گالی بکتے ہیں ہم. تو میں آپ سے معذرت, آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور بزرگ ہیں میرے, تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں بھی جب پشتوں میں بات کرتا ہوں تو گالی دیتا ہوں. یہ میں ان کے لہجے کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال یہ میں گالی پہ بھاشن دینا میں کوالیفائی نہیں کرتا, چونکہ یہ میری بھی بہت سی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. لیکن دوسری طرف مریم عربی زبان کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ مجھ پہ بھی اطلاق کرنا چاہو آپ 100%. ہمارے ہاں پنجاب میں ایون پشتوں میں یہ وہ سارے ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے. لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تھوڑا اس لیے معیوب لگتا ہے کہ آپ سو کالڈ رول ماڈل سمجھے جاتے ہو یار, آپ سو کالڈ قائد, لیڈر, رہنما, تو کوئی ان لفظوں کا بھرم رکھ لیا کرو. کلوز ڈور میٹنگز, کمروں کے اندر یہ وہ, لیکن کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ذرا گریز کر لو تو بہتر ہے. باقی ٹھیک ہے. حضرت پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, لیکن جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ عمران خان جا رہے ہیں یا نہیں. میں سچی بات بتاؤں, ایک زمانہ تھا جب میں آپ کی عمر میں تھا, آپ سے 10 سال بڑا تھا, تب تک بھی یہ مرض رہا مجھے, بھٹو آ رہا ہے کہ جا رہا ہے, جیا آ رہا ہے کہ جا رہا ہے, اپنا نواز شریف آ رہا ہے جا رہا ہے. اب ان کے آنے جانے سے میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. میں سچی بات ہے, میں ان ٹرمز میں سوچتا ہی نہیں. میری ٹوٹل دلچسپی یہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عوام آ رہے ہیں کہ عوام جا رہے ہیں, کون کدھر جا رہا ہے, یہ عام آدمی کدھر جا رہا ہے, اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے, ان پہ کیا گزرے گی, کچھ بھی نہیں. وہ جدے گئے تھے پھر آ گئے, اب انگلینڈ میں بیٹھ کے پر تول رہے ہیں, ان کا کیا ہے, یہ آتے جاتے رہیں گے. عوام کا اس سلسلے میں کباڑا وہ کنسرن ہے, اب رہ گیا. باقی یہ وہ آتا ہے تو آئے, کوئی جاتا ہے تو جائے. یعنی کہ آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کوئی آئے کوئی جائے. ٹھیک جی ٹھیک ہے صاحب, نہ مجھے کوئی قطعاً دلچسپی قطعاً. ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.